अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मॉर्निंग बेल के एक और एपिसोड के साथ मैं आपका होस्ट फ़हद हुसैन एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, सबसे पहले नंबर्स आपके सामने रखते चले। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में जो केसेस रजिस्टर्ड हुए हैं कोविड-19 के, उनकी तादाद में कल के हिसाब से जो कल नंबर्स हमने आपके सामने रखे थे उससे अगर हम कंपेयर करें जो आज नंबर्स जारी किए गए हैं उसके मुताबिक थोड़ा इजाफा जो है वो होता हुआ नज़र आया है केसेस में, क्योंकि कल जो केसेस रिपोर्ट हुए थे उनकी तादाद 1000 से जो है वो कम थी, जबकि आज जो नंबर्स जारी किए गए हैं इसमें केसेस की जो तादाद है वो 1000 से बढ़ के 1038 जो है वो हो गई है। डेफिनेटली केसेस अभी भी काफ़ी कम है, सूरत हाल बहुत बेहतर है, लेकिन कंपैरेटिवली कल के मुकाबले में जो नंबर्स थे वो आज थोड़े ज़्यादा नज़र आते हैं, जबकि टेस्टिंग में बहुत इम्प्रूवमेंट नज़र आई है। 40,000 से जो है वो नीचे काउंट चला गया था टेस्टिंग का, लेकिन आज जो नंबर्स जारी किए गए उनके मुताबिक जो टेस्टिंग हुई है गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान वो अब 42,113 के लेवल पे आ गई, यानी कि टेस्टिंग में दोबारा एक ज़बरदस्त इजाफा जो है वो सामने आया है। डेफिनेटली टेस्टिंग जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इन अ सेंस के अगर टेस्टिंग होगी तो आइडिया लगाना बड़ा इजी हो जाएगा कि कौन से ऐसे हॉटस्पॉट ऐसे एरियाज़ हैं कि जहाँ पे जो स्प्रेड है, जो फैलाव है इस वायरस का वो स्टिल अभी भी ज़्यादा तेज़ है, और अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट जो है वो उस हवाले से अपनी पॉलिसीज़ जो है वो इन्फोर्स कर सकती हैं। तो डेफिनेटली टेस्टिंग का जो रोल है वो इंतहाई इंपॉर्टेंट है इस पूरी सूरत हाल में। पॉजिटिविटी रेट की अगर हम बात करें तो उसमें कुछ मज़ीद कमी होते हुए नज़र आई है। जो पॉजिटिविटी रेट है वो स्टिल अभी भी 3% से नीचे है, तकरीबन 2.46% का जो है वो पॉजिटिविटी रेट रिकॉर्ड किया गया गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान, जबकि डेथ्स की अगर हम बात करें तो डेथ्स के जो नंबर हैं वो भी कम होते हुए अब नज़र आ रहे हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में इस मुहल्लिक वायरस की वजह से जो डेथ्स रिकॉर्ड की गई हैं उनकी तादाद 46 रही है, जबकि मुल्क भर में इस वक्त क्रिटिकल पेशेंट्स की तादाद की अगर हम बात करें तो उसमें भी जो है वो कमी रिकॉर्ड की गई है, और तकरीबन 2611 ऐसे मरीज़ हैं जिनकी जो सूरत हाल है वो कुछ तशवीशनाक बज़ाहिर बताई जाती है। ओवरऑल सूरत हाल नंबर्स के अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो डेफिनेटली काफ़ी हद तक बेहतर है, सूरत हाल बहुत ज़्यादा कंट्रोल में नज़र आती है, केसेस बहुत तेज़ी से जो वो नीचे आए, पॉजिटिविटी रेट जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो कम हो चुका है। तो टोटली अगर हम सूरत हाल को देखें तो डेफिनेटली बहुत मुस्बत है इस वक्त। वैक्सीनेशन की अगर हम बात करें तो वैक्सीनेशन की ड्राइव डेफिनेटली जिस तरीके से सप्लाई थी उस तरीके से काफ़ी हद तक जो है उसमें स्पीड जो है वो नज़र आई। टोटल अगर हम पार्शली वैक्सीनेटेड नंबर्स की अगर हम बात करें जो कि जारी किए गए NCOC की जानिब से वेबसाइट पे, उनकी तादाद 6.2 मिलियन रही है, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 4,04,692 जो है वो वैक्सीन जो है वो प्रोवाइड की गई हैं, जबकि फुली वैक्सीनेटेड नंबर्स की अगर हम बात करें तो वो रही हैं 3.1 मिलियन तक की, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान जो नंबर्स रहे हैं वो रहे 29,642। तो डेफिनेटली वैक्सीनेशन की स्पीड बज़ाहिर बेहतर है, लेकिन सप्लाई इश्यूज़ जो है वो अब सामने आना शुरू हो चुके हैं। कल जो है इस हवाले से कुछ चीज़ें सामने आई कि जो सप्लाई है वो ख़त्म हो चुकी है कई जगहों पे, जिसकी वजह से जो जो वैक्सीनेशन की जो ड्राइव है वो रुक चुकी है। इसी हवाले से जो है वो गवर्नमेंट्स ने, जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स है, ख़ास तौर पे अगर हम बात करें सिंध और पंजाब की जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं, उन्होंने फेडरल गवर्नमेंट को इस हवाले से जो है वो अप्रोच किया है ताकि जो वैक्सीन की जो सप्लाई है वो बेहतर की जा सके, ताकि जो वैक्सीनेशन ड्राइव जो कि बहुत ज़बरदस्त तेज़ी के साथ जारी है उसकी स्पीड जो है वो कम ना हो सके और उसमें किसी किस्म का जो है वो तातुल जो है वो ना आ सके। फ़िलहाल कल की ख़बर यही है कि वैक्सीन की जो सप्लाई है वो काफ़ी हद तक जो है वो कई जगहों पे ख़त्म हो चुकी है। यही वजह है कि वैक्सीनेशन की जो ड्राइव है वो किसी हद तक जो है कई जगहों पे रिपोर्ट ये हो रहा है कि वो रुक चुकी है। इस हवाले से फेडरल गवर्नमेंट को जो अप्रोच किया गया है और कहा गया है कि जो 1.5 लाख एमरजेंसी डोजेज़ हैं उनको जो है सिंध और पंजाब को जो है वो डिस्पैच किया जाए, साथ साथ SOS सिग्नल जो है वो भी सेंड किया गया है बीजिंग और कोवैक्स को, ताकि जो वैक्सीन की जो शिपमेंट्स है
ان کو بھی جو ہے وہ جلد از جلد جو ہے وہ کیا جا سکے۔ مزید یہ کہ جو نیشنل ہیلتھ سروسز ہے NHS، ان کے آفیشیلز کا کہنا ہے کہ 1 لاکھ ڈوزز جو ہیں وہ سندھ کو ڈسپیچ کر دی گئی ہیں ڈیفرنٹ ویکسینز کی، جس میں ڈیفینیٹلی چائنیز ویکسینز جو ہے وہ سر فہرست ہوں گی۔ ساتھ ساتھ 50,000 ڈوزز جو ہے وہ پنجاب کو بھی جو ہے وہ ڈسپیچ کر دی گئی ہیں۔ یہ کہنا تھا اسپوکس پرسن جو ہے، جو آفیشیلز ہے نیشنل ہیلتھ سروسز کے NHS کے، ان کا یہ کہنا تھا کہ جو ویکسین کی جو ڈوزز ہیں، جیسا کہ ابھی ہم نے کہا کہ 1 لاکھ سندھ اور 50,000 پنجاب کو جو ہے وہ ڈسپیچ کر دی گئی ہیں، تاکہ جو ویکسینیشن کا جو پروسیس ہے وہ جاری رہ سکے بنا کسی تعطل کے۔ اور اس کے علاوہ مزید ویکسینیشن کی جو سپلائی کے حوالے سے کل بھی ہم نے بات کی تھی کہ جو رشین جو لوگ ہیں وہاں پہ، ان کو جو آفیشلز ہیں ان کو اپروچ کیا گیا ہے تاکہ جو اسپوٹنک ویکسین ہے اس کی 5 ملین ڈوزز جو ہیں وہ پاکستان منگوائی جا سکے۔ ساتھ ساتھ مزید یہ کہ انڈر کوویکس پروگرام بھی جو ہے وہ کچھ ویکسینز جو ہیں مزید اس کے ڈوزز جو ہیں وہ ملنے ہیں۔ تو ڈیفینیٹلی جو متعلقہ جو ادارے ہیں جو کہ ذمہ دار ہیں ویکسین کی سپلائی کو برقرار رکھنے کے حوالے سے، وہ اپنے طور پہ جو ہے وہ ڈیفینیٹلی اس حوالے سے اقدامات جو ہے وہ اٹھا رہے ہوں گے۔ ساتھ ساتھ اگر ہم ایک اور اس چیز میں پوائنٹ ایڈ کرتے چلیں کہ 1 ملین جو ڈوزز ہیں کینسائنو ویکسین کے، وہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ بائی دا اینڈ آف دس ویک جو ہے وہ پاکستان کو موصول ہو جائیں گے 1 ملین ڈوزز چائنیز ویکسین کینسائنو کے۔ ساتھ ساتھ 12.5 ملین ڈوزز جو ہے ایسٹرا زینیکا ویکسین کے جو ڈوزز ہیں 12.5 ملین ڈوزز، وہ بھی اس مہینے کے اختتام تک جو ہے وہ پاکستان کو مل جائیں گے۔ یہ جو ایسٹرا زینیکا کے جو ڈوزز ہیں تقریباً 12.5 ملین کے، یہ انڈر کوویکس پروگرام کے تحت جو ہے پاکستان کو ملیں گے، لیکن اس حوالے سے فی الحال ابھی کسی قسم کی کنفرمیشن نہیں ہے، لیکن گورنمنٹ کے حوالے سے خبریں یہی ہے کہ یہ کچھ ویکسینز ہیں جو کہ بہت جلد جو ہے وہ پاکستان کو موصول ہو جائیں گی، جس سے ڈیفینیٹلی جو سپلائی لائن ہے اس وقت جس میں بظاہر نظر آ رہا ہے کہ کافی حد تک جو ہے وہ سپلائی ختم ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے، اس میں جو ہے وہ امپرومنٹ ہو جائے گی، اور جس تیزی سے جو ویکسینیشن کی جو ڈرائیو ملک بھر میں اس وقت جاری نظر آتی ہے، اس کی رفتار میں جو ہے وہ کمی نہیں آ سکے گی ان کیس جتنی تیزی سے جو سپلائی لائن ہے وہ امپروو ہو جائے گی۔ اب دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے جو ہے سپلائی لائن بہتر ہوتی ہے اور کتنی جلد جو ویکسین کی جو ڈوزز ہے وہ پاکستان کو جو ہے وہ مل جاتی ہے۔ تو ڈیفینیٹلی جیسے جیسے ڈوزز جو ہیں پاکستان پہنچتی جائیں گی، ویسے ویسے جو سپیڈ ہے ویکسین پرووائڈ کرنے کا، وہ اس میں جو ہے اس کی رفتار جو ہے وہ مزید بڑھتے ہوئے ہمیں نظر آ سکے گی۔ مثبت خبر ایک اور G20 کی جانب سے جو پاکستان کے جو ڈیٹ پیمنٹ تھی اراؤنڈ 3.7 بلین تک کی جو لون ری پیمنٹ تھی، ان کو جو ہے فی الحال سسپینڈ کیا گیا ہے، یعنی کہ جو پیمنٹس ہیں وہ سسپینڈ کی گئی ہیں اس سال کے اختتام تک، یعنی 3.7 ارب ڈالرز کی جو پیمنٹ تھی پاکستان کو جو پے کرنی تھی، اس کو جو ہے پیمنٹ کو سسپینڈ کیا گیا ہے G20 کی جانب سے۔ پاکستان کے لیے مثبت خبر ہے، ڈیفینیٹلی اس سے جو ایک ڈرینیج نظر آتا ہے، جو آؤٹ فلو نظر آتا ہے، اگر ان کیس آپ کی ڈیٹ پیمنٹ جو ہے بہت زیادہ ڈیو ہو، اس پہ جو ہے وہ کافی حد تک اب وہ جو آؤٹ فلو ہے وہ ہمیں نظر نہیں آئے گا، اور ڈیفینیٹلی ریزروز کی جو اسٹیبلٹی ہے وہ بھی ہمیں برقرار رہتے ہوئے نظر آئے گی۔ تو ایٹ لیسٹ اس سال کے اینڈ تک جو ہے کسی حد تک جو ہے وہ اسٹیبلٹی نظر آئے گی، لیکن یہاں سے ایک امپورٹنٹ پوائنٹ جو ہے وہ ریز ہوتا ہے کہ ان کیس جیسے جیسے یہ جو فیسلٹیز ہیں، یہ جو بینیفٹس اس پینڈیمک کی وجہ سے پاکستان کو ملے ہیں، ڈیفینیٹلی یہ ایک ٹائم ہے کہ جس ٹائم فریم کے اندر گورنمنٹ اپنے اقدامات جو ہے وہ اٹھائے، تاکہ جب ڈیٹ پیمنٹس جو ہے وہ پاکستان پے کرنا سٹارٹ کرے، جب پیمنٹس ڈیو ہوں گی تو ڈیفینیٹلی ایک حد تک ہی جو ہے پیمنٹس روکی جا سکیں گی۔ اس کے بعد اب صورتحال اوور آل پینڈیمک کے حوالے سے اگر ہم بات کریں، کووڈ کے حوالے سے اگر ہم بات کریں، کافی حد تک صورتحال بہتر ہو چکی ہے، تو ایکسپیکٹ یہی کیا جا رہا ہے کہ اب بہت جلد، یعنی کہ اس سال جس طرح اس سال کے اینڈ تک یہ 3.7 بلین ڈالرز کی جو پیمنٹس ہے، ری پیمنٹس ہے لون کی، وہ سسپینڈ کی گئی ہیں، تو جس طریقے سے اس وقت اکنامک صورتحال ہے، پینڈیمک کی صورتحال ہے، تو غالباً اس کے بعد شاید ہی دوبارہ جو ہے پیمنٹ جو ہے وہ سسپینڈ ہو۔ تو ڈیفینیٹلی اس سے پہلے ہی گورنمنٹ کو اپنے اقدامات اٹھانے پڑیں گے، تاکہ جو
جو ریزروز کی جو پوزیشن ہے اس کو مزید بہتر کیا جا سکے. اب تک پاکستان کو جو ایک بینیفٹ ملا ہے وہ ریمیٹنسز کا جو ایک میسو انفلو رہا ہے بیک ٹو بیک. ہر مہینے ہم دیکھ رہے ہیں کہ زبردست انفلو جو ہے ریمیٹنسز کی مد میں پاکستان میں آ رہا ہے, جس کی وجہ سے جو کرنٹ اکاؤنٹ ہے وہ اسٹل ابھی بھی سرپلس میں ہے. اب ہماری ڈیفینیٹلی جو امپورٹس ہیں وہ بھی اب بڑھتے ہوئے نظر آ رہی ہیں. جو جو اکنامک ایکٹیویٹیز ایکسلریٹ ہو رہی ہیں ویسے ہی ہم جو امپورٹس ہیں اس میں بھی ایک تیزی سے جو وہ اضافہ ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. آئل پرائسز انٹرنیشنل مارکیٹس میں مزید بڑھتے ہوئے نظر آ رہی ہیں اس وقت. اب جب ہم بات کر رہے ہیں تو انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو آئل پرائسز ہیں گرین زون میں ٹریڈ ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہیں. WTI آئل $72.7 پر بیرل کی سطح پہ ٹریڈ ہو رہا ہے, جبکہ برنٹ کی اگر ہم بات کریں تو وہ بھی $74 پر بیرل سے اوپر ٹریڈ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو ڈیفینیٹلی جیسے جیسے آئل کی پرائسز انٹرنیشنل مارکیٹ میں بڑھیں گی ویسے ویسے پاکستان کا جو آئل امپورٹ بل ہے وہ بھی ایکسپینڈ ہوتا ہوا نظر آئے گا, اور ساتھ ساتھ اوور آل جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے اس پہ بھی جب مزید ایکسپینشن ہوتے ہوئے نظر آئے گی. تو اب اس صورتحال کو ڈیل کرنے کے لیے مین امپورٹنٹ جو ایلیمنٹ ہے جو گورنمنٹ کو جس کو دیکھنا پڑے گا وہ ہے کہ جس تیزی سے امپورٹ میں اضافہ ہو رہا ہے ایسی ہی گروتھ ہمیں ایکسپورٹ کے اندر بھی لانی پڑے گی. ادروائز صورتحال جو ہے وہ گورنمنٹ کے لیے کافی حد تک چیلنجنگ ہو جائے گی ان کیس اگر اسی طریقے سے ٹریڈ ڈیفیسٹ جو ہے وہ ایکسپینڈ ہوتا رہا. اور دوسرا ریمیٹنسز کے معاملے میں گورنمنٹ بہت زیادہ بلش نظر آتی ہے ایک لحاظ سے. ڈیفینیٹلی اب تک اگر ہم دیکھیں پچھلے سال سے جون کے مہینے سے ریمیٹنسز کا جو انفلو ہے بڑا زبردست رہا ہے, لیکن اس کے کافی ایسے پوائنٹس ہیں جو کہ صورتحال جو بہتر ہوئے گی ٹریولنگ کے پرسپیکٹو میں اگر ہم بات کریں تو ریمیٹنسز میں ہو سکتا ہے کہ ایسی گروتھ جو ہے وہ ہم نہ دیکھ سکیں, اور کسی حد تک جو ریمیٹنسز کا جو انفلو ہے وہ تھوڑا بہت جو ہے وہ ان چیک ہوتا ہوا نظر آئے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو گورنمنٹ کو اپنے مائنڈ میں ڈیفینیٹلی رکھنی پڑیں گی اور اکارڈنگلی اپنی جو اسٹریٹجیز ہیں وہ انفورس کرنی پڑیں گی, تاکہ جب صورتحال ایسی ہو کہ ریمیٹنسز میں مزید گروتھ نہ ہو سکے تو ایکسپورٹ کا فرنٹ ہے وہ پاکستان کے جو ریزروز ہیں ان کو سپورٹ کرتا ہوا نظر آئے. کیونکہ آگے جا کے جس طریقے سے گورنمنٹ بھی ایکسپیکٹ کر رہی ہے اور انٹرنیشنل ادارے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اب ٹریڈ جو ہے ڈیفیسٹ جو ہے وہ مزید ایکسپینڈ ہو سکتا ہے, ساتھ ساتھ جو کرنٹ اکاؤنٹ جو اب تک سرپلس میں ہے وہ بھی ہم آئندہ آنے والے ٹائم میں جو ہے اس کو بھی جو ہے وہ ڈیفیسٹ میں جاتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں. تو یہ وہ کی ایریاز ہیں جہاں پہ گورنمنٹ کو ابھی سے جو ہے وہ کام کرنا پڑے گا. چلتے ہیں اپنی اگلی خبر کی جانب, وہ ہے FATF کے حوالے سے. گورنمنٹ ہمیشہ کی طرح جس طرح پہلے بھی اس حوالے سے کبھی بھی جو ہے وہ میٹنگ قریب آتی تھی تو اس طرح کی خبریں گورنمنٹ کے حلقوں کی جانب سے آتی تھی کہ گورنمنٹ جو ہے وہ کافی ہوپ فل ہے کہ اس بار جو اجلاس ہوگا جو میٹنگ ہوگی FATF کی اس میں پاکستان گرے لسٹ سے نکلنے میں کامیاب ہو جائے گا. لیکن فی الحال اب تک جتنی بھی ماضی میں میٹنگز ہوئی ہیں جو نتیجہ نکلا وہ اس کے برعکس نکلا. ابھی دوبارہ جب اجلاس جو ہے وہ قریب ہے اسی حوالے سے خبریں یہ آ رہی ہیں گورنمنٹ کے حلقوں کی جانب سے کہ پاکستان کی جو پرفارمنس ہے جو پوائنٹس ہے جن کے اوپر جو ہے وہ کمپلائنس کرنا تھا اس میں کافی بہتر جو ہے وہ گورنمنٹ نے پرفارم کیا ہے, اور گورنمنٹ ہوپ فل ہے کہ اس بار جو میٹنگ ہوگی FATF کی اس میں پاکستان گرے لسٹ سے نکلنے میں کامیاب ہو جائے گا. لیکن ڈیفینیٹلی جب میٹنگ ہوگی اس کے بعد ہی اس حوالے سے کوئی حتمی جو ہے وہ صورتحال جو ہے وہ ہمارے سامنے آ سکے گی, کیونکہ اس سے پہلے بھی گورنمنٹ کے اسی طرح کے جو کلیمز سامنے آئے ہیں FATF کو لے کے. دیکھتے ہیں اس بار آیا صورتحال ماضی کے مقابلے میں مختلف ہوتی ہے یا وہی صورتحال جس طرح پہلے ہم نے دیکھا کہ پاکستان کو مزید ٹائم دیا گیا تاکہ جو ڈیفیشنسیز ہیں ان پوائنٹس میں ان کے اوپر جو ہے وہ کام کیا جا سکے, ایسی ہی کہیں کوئی دوبارہ صورتحال جو ہے وہ دیکھنے کو نہیں ملتی. اجلاس کی اگر ہم بات کریں جو میٹنگ ہے FATF کی وہ 21 جون کو جو ہے وہ اسکیجول ہے, اور اس کے اندر جو رپورٹ ہے پاکستان کی پرفارمنس کے حوالے سے اس کو جو ہے وہ اس میٹنگ میں سامنے رکھا جائے گا. دین اس کے بعد اس حوالے سے کسی قسم کا فیصلہ جو ہے وہ سامنے آ سکے گا کہ آیا پاکستان کو جو ہے وہ گرے لسٹ سے نکالا جاتا ہے یا پھر مزید ٹائم جو ہے وہ دیا جاتا ہے تاکہ جو ریمیننگ پوائنٹس ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ پاکستان جو ہے وہ مزید کام کر سکے. لیکن فی الحال گورنمنٹ کافی حد تک ہوپ فل نظر آتی ہے کہ جو 27 ایکشن پلان کے جو پوائنٹس تھے اس میں سے 26 پوائنٹس کے اوپر جو وہ زبردست کام آلریڈی کیا جا چکا ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جب 21 جون کو اس حوالے سے بیٹھک ہوگی رپورٹ جو ہے وہ ڈیفینیٹلی ان کے جو نمائندے ہیں ان کے ساتھ جب شیئر کی جائے گی تو اس کے بعد اس حوالے سے کسی قسم کا جو فیصلہ
فیصلہ ہے وہ سامنے آ سکے گا۔ چلتے ہیں اپنی اگلی خبر کی جانب۔ کل ہم نے بات کی تھی کہ اوگرا نے جو ہے ریکمنڈیشن بھیجی تھی گورنمنٹ کو پیٹرولیم پروڈکٹس کی جو پرائسز ہیں اس میں اضافے کے حوالے سے۔ امید یہی کی جا رہی تھی، کل بھی ہم نے اس حوالے سے بات کی تھی کہ جس طریقے سے انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر آئل کی پرائسز میں تیزی سے اضافہ ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے، تو گورنمنٹ جو ہے ہو سکتا ہے کہ اس بار جو سمری گئی ہے اوگرا کی جانب سے اس کو کسی حد تک جو ہے وہ پاس کرنے میں جو ہے وہ سوچے، اور ایسا ہی سامنے آیا۔ حالانکہ جو اضافہ کیا گیا ہے پیٹرول اور ہائی سپیڈ ڈیزل کی پرائسز میں، وہ جو ریکمنڈیشن تھی اس سے کم ہی اضافہ کیا گیا ہے، کیونکہ اوگرا کی جانب سے جو سمری تھی اس میں پیٹرول کی پرائس میں تقریباً 4 روپے 20 پیسے پر لیٹر، جبکہ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 3 روپے 50 پیسے پر لیٹر تک کا جو اضافہ تھا ریکمینڈ کیا گیا تھا، جبکہ گورنمنٹ نے جو منظوری دی ہے اضافہ کی وہ اس سے کم ہے۔ اگر ہم بات کریں پیٹرول کی، تو پیٹرول کی پرائس میں 2 روپے 13 پیسے پر لیٹر تک کا جو ہے اضافہ کیا ہے گورنمنٹ نے، جبکہ ہائی سپیڈ ڈیزل کی اگر ہم بات کریں تو اس میں 1 روپے 79 پیسے تک کا جو ہے وہ اضافہ کیا ہے گورنمنٹ کی جانب سے ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت پہ، جبکہ لائٹ ڈیزل آئل میں 3 روپے 3 پیسے پر لیٹر تک کا اضافہ، جبکہ کیروسین آئل میں 1 روپے تقریباً 90 پیسے پر لیٹر تک کا جو ہے اضافہ گورنمنٹ کی جانب سے کیا گیا ہے۔ تو ڈیفینیٹلی جو اضافہ ریکمینڈ کیا گیا تھا اوگرا کی جانب سے اتنا اضافہ نہیں کیا گیا، لیکن پارشلی جو پرائسز کا جو اضافہ ہے وہ کیا گیا ہے، پاس آن کیا گیا ہے، اور ڈیفینیٹلی انٹرنیشنل مارکیٹ میں آلریڈی پرائسز جو ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ چکی ہیں۔ اس سے پہلے کئی دفعہ جو ہے سمری گورنمنٹ نے ریجیکٹ کی، لیکن غالباً اب نظر ہی یہی آ رہا تھا، اینٹیسپیٹ یہی کیا جا رہا تھا کہ جس تیزی سے انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر آئل کی پرائسز بڑھی ہیں تو اب گورنمنٹ کے لیے مشکل ہو جائے گا کہ اب مزید جو ہے وہ پرائسز کو کرنٹ لیولز پہ جو ہے وہ برقرار رکھیں، اور ایسا ہی ہوا کہ کل گورنمنٹ نے جو ہے پیٹرولیم پروڈکٹس کی جو پرائسز ہیں اس میں کسی حد تک جو ہے وہ اضافے کی جو ہے منظوری دے دی ہے۔ کے الیکٹرک کے حوالے سے خبر آپ کے سامنے جو ہے رکھتے چلے کہ کے الیکٹرک کو جو ہے منظوری مل گئی ہے نیپرا کی جانب سے 36 پیسے پر یونٹ کے جو ٹیرف ہے اس میں اضافہ کیا جائے گا، 36 پیسے پر یونٹ تک کا جو ٹیرف میں اضافہ کیا جائے گا کے الیکٹرک کی جانب سے، اس کی پرمیشن مل گئی ہے۔ اب یہ جو اضافہ ہے اس کی اگر ہم بات کریں، یہ کیا جا رہا ہے آن اکاؤنٹ آف کوارٹرلی ایڈجسٹمنٹ جنوری سے مارچ تک کی، جبکہ ساتھ ساتھ ایک اور ہیئرنگ تھی پرائس ٹیرف میں اضافے کے حوالے سے، اور اس کو جو ہے فی الحال ڈیلے کیا گیا ہے 2 ویک آف جولائی تک کے لیے۔ اور یہ جو ایڈجسٹمنٹ تھی، یہ جو ہیئرنگ تھی، یہ تھی فیول کاسٹ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے، فی الحال اس کو ڈیلے کیا گیا ہے 2 ویک آف جولائی تک کے لیے۔ بظاہر نظر آ رہا ہے کہ نیپرا اکٹھا جو ہے وہ کنزیومرز کے اوپر جو ہے وہ برڈن بظاہر لگتا ہے کہ نہیں ڈالنا چاہ رہی تھی، یہی وجہ ہے کہ انیشیلی پہلے کوارٹرلی ایڈجسٹمنٹ کی مد میں جو ہے وہ 36 پیسے پر یونٹ تک کا جو ہے وہ ٹیرف میں اضافہ جو ہے وہ منظور کیا گیا ہے۔ اس کے بعد جو دوبارہ جو ہیئرنگ ہے وہ اب جولائی کے دوسرے ہفتے میں جو ہوگی، جس میں فیول کاسٹ ایڈجسٹمنٹ کی مد میں ٹیرف میں اضافے کے حوالے سے کسی قسم کا فیصلہ جو ہے وہ نیپرا کی جانب سے آ سکتا ہے۔ فی الحال کراچی کے جو کنزیومرز ہیں ان کے لیے جو ہے وہ یہ ایک کہہ سکتے ہیں کہ نیگیٹو خبر ہے کہ ڈیفینیٹلی ان کو جو ہے الیکٹرسٹی کے جو بلز میں ہے اس میں مزید اضافہ جو ہے وہ ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ مارکیٹس کی پرفارمنس آپ کے سامنے رکھتے چلیں، یو ایس مارکیٹ سے آغاز کریں۔ کل کا جو سیشن تھا، چاہے وہ نیسڈیک کا ہو یا ڈاؤ جونز کا ہو، دونوں میں پروفٹ ٹیکنگ ہمیں نظر آئی۔ نیسڈیک کی اگر ہم بات کریں تو نیسڈیک میں تقریباً 101 پوائنٹ کی کمی ہمیں کل ریکارڈ کی گئی، اور 101 پوائنٹ کی کمی کے ساتھ 14,072 کی سطح پہ کل کا جو ٹریڈنگ سیشن تھا نیسڈیک کا وہ اختتام پذیر ہوا۔ لیکن پازیٹیو کہ ان کی ابھی بھی جو 14,000 کی جو نفسیاتی حد ہے وہ ابھی بھی جو ہے وہ برقرار ہے۔ ساتھ ساتھ ڈاؤ جونز کی اگر ہم بات کریں تو اس میں تقریباً کل 94 پوائنٹس کی کمی ریکارڈ کی گئی، اور ان پوائنٹس کی کمی کے ساتھ 34,299 کی سطح پہ کل کا جو ٹریڈنگ سیشن ہے وہ اختتام پذیر ہوا۔ آج ایشین مارکیٹ جو اس وقت اوپن ہوئی ہیں، تقریباً تمام ہی ایشین مارکیٹ جو ہیں اس وقت وہ ہمیں ریڈ زون میں ٹریڈ ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہیں۔ اس وقت کافی جو یو ایس مارکیٹ کی اگر ہم بات کریں کنسرن نظر آتے ہیں انفلیشن کو لے کے، اس حوالے سے خدشات یہی ہے کہ جس تیزی سے انفلیشن جو ہے وہ بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے، لوگوں کے اندازے یہی ہیں، جو اینٹیسپیشن ہے وہ یہی ہے کہ جو فیڈرل ریزروز ہے
जो फेड है वो टेपरिंग जो है वो उसका आगाज़ कर सकता है। तो डेफिनेटली ये वो कुछ चीज़ें हैं जो कि इम्पेक्ट डाल रही हैं ख़ासतौर पे यूएस मार्केट पर। कहीं ना कहीं इसका इम्पेक्ट जो है वो हमें दीगर जो आज एशियन मार्केट्स जो ओपन हुई हैं उनमें उनकी परफॉर्मेंस में भी हमें नज़र आते हैं। और ओवरऑल इस वक्त कोई ख़ास ऐसा पॉजिटिव ट्रिगर भी नज़र नहीं आता जो कि ग्लोबल मार्केट्स को जो है वो ड्राइव कर सके। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की बात करें हम तो जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की परफॉर्मेंस रही कल की, हमने देखा कि कल जो है मार्केट दोनों जाने मूव होते हुए नज़र आई। जो क्लोजिंग रही वो रेड जोन में हुई। प्रॉफिट टेकिंग हमें कल नज़र आई इन्वेस्टर्स की जानिब से। कल तकरीबन 93 पॉइंट की कमी के साथ 48,632 की सतह पे कल का जो ट्रेडिंग सेशन वो अख्ताम पजीर हुआ। वॉल्यूम्स में ज़बरदस्त किस्म का इजाफा हमें नज़र आया। KSE 100 इंडेक्स के वॉल्यूम में तकरीबन 38% का इजाफा जो है वो रिकॉर्ड किया गया। और कल तकरीबन KSE 100 इंडेक्स में तकरीबन 700 मिलियन शेयर्स का काम हुआ। तो वॉल्यूम्स में एक्सपेंशन हमें होते हुए नज़र आ रहा है। जबकि ओवरऑल कल KSE 100 इंडेक्स की जो परफॉर्मेंस है वो कुछ हमें मिक्स नज़र आई गालिबन, क्योंकि 48,000 से ऊपर है मार्केट। और डेफिनेटली ये वो लेवल्स हैं कि जहाँ पे मार्केट अपने आप को कुछ जो है वो कंसोलिडेट करते हुए हमें नज़र आ सकती है। देन उसके बाद जो नेक्स्ट साइकोलॉजिकल लेवल होगा वो होगा 49,000 का, जो कि एक रेजिस्टेंस के तौर पे, एक सप्लाई जोन के तौर पे जो है वो मार्केट में सामने आ सकता है। आज तक के लिए इतना, इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने होस्ट फहद हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।